अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है कुतुब शाही हुक्मरानों का सुनहरी दौर। 8 कुतुब शाही हुक्मरानों ने किले गोलकुंडा और हैदराबाद पर 169 साल हुकूमत की थी। सुल्तान खुली से अबुल हसन तानिशाह, इन हुक्मरानों ने किले गोलकुंडा और हैदराबाद पर 169 साल हुकूमत की थी। चार मीनार किसने तामीर करवाया, हैदराबाद किसने बसवाया, पुराना पुल की तामीर किस दौर में हुई और हुसैन सागर को किस कुतुब शाही बादशाह ने तामीर करवाया, ये सारी तफसीलात हम इस ख़ास प्रोग्राम में देखेंगे। हमारे साथ होंगे मुमताज़ मौरिख मोहम्मद सफ़ीउल्लाह साहब, जो कुतुब शाही बादशाहों के उरूज व ज़वाल पर तफसील से रोशनी डालेंगे। कुतुब शाही तारीख को समझने के लिए थोड़ा बहमनियों के लास्ट फेज जो है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि जो गोलकुंडा किला था वो एक मिट्टी का किला था जो यादवास जो यहाँ के रूलिंग डायनेस्टी थी या काकतीयास थे वो लोगों के कंट्रोल में था। और आखिरी में जो है मुसुनूरी नायका बोल के जो है ट्राइबल लोग थे वो गोलकुंडा पे हुकूमत करते थे। तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है गोलकुंडे की 1364 में जो है वो बहमनियों के कंट्रोल में आ गया और उनके कंट्रोल में ही रहता था, एक आउटपोस्ट के जैसा, क्योंकि उनकी जैसा हम सब जानते हैं कि बहमनियों की जो हुकूमत थी वो पहले गुलबर्गे में शुरू हुई और पानी की किल्लत की वजह से 1422 में जो है वो बीदर शिफ्ट हो गई थी अहमद शाह वली बहमनी के ज़माने में। तो गोलकुंडा उनका एक आउटपोस्ट के जैसा उनका एक वो था। किले गोलकुंडे पर जब बहमनी सल्तनत की बुनियादें कमज़ोर हो रही थी और उसके जानशीन कमज़ोर पड़ रहे थे, तब कुतुब शाही सल्तनत के क़याम के रास्ते हमवार होने लगे। अगरचे सन 1496 में महमूद शाह बहमनी ने सुल्तान कुली की सलाहियतों और उनकी वफ़ादारी को तस्लीम करते हुए इन्हें तेलंगाना का गवर्नर बनाया था। सुल्तान कुली ने महमूद शाह बहमनी का एतमाद जीता था, मगर किले गोलकुंडे में बहमनियों के जानशीन कमज़ोर होने लगे और बहमनियों का ज़वाल यकीनी नज़र आने लगा, तो सुल्तान कुली ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। सुल्तान मोहम्मद कुली ने 1518 में कुतुब शाही सल्तनत की बुनियाद डाली। किले गोलकुंडे में कुतुब शाही सल्तनत के बानी कुतुबुल मुल्क सुल्तान कुली ने सन 1518 से 1543 तक किले गोलकुंडे पर हुकूमत की। कुतुब शाही बादशाहों का ताल्लुक़ ईरान से था। सुल्तान कुली अपने साथियों के साथ ईरान से हिंदुस्तान आए थे। वो बिदर से किले गोलकुंडा पहुँचे। अब अगर कुतुब शाहियों के बारे में अगर अपने को जानना है तो सुल्तान कुली जो फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी है उनके बारे में भी जानना इसलिए ज़रूरी है कि वो कहाँ से आए, कौन थे, क्या थे। तो वो जो है ईरान का एक प्रोविंस है हमदान, वहाँ पर जो है वो लोगों की एक ब्लैक शीप और वाइट शीप जो है ट्राइब थी। तो दोनों कबीलों में लड़ाई के बाद इनका कबीला था वो हार गया, तो वो अपनी किस्मत आजमाने हिंदुस्तान उस ज़माने में। देखिए ये भी समझना ज़रूरी है कि 1947 से पहले इंडिया का एक कॉमन बॉर्डर था ईरान से, आना जाना बहुत लगा हुआ था। और तो वहाँ से ये लोग आए और बीदर में आने के बाद जो है अपनी किस्मत आजमाने के वास्ते जो है वो बहमनी बादशाह महमूद शाह बहमनी के दौर में वहाँ पर जो है अपनी तिजारत शुरू की। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 1495-1496 में बहमनी बादशाह महमूद शाह बहमनी पे एक हमला हुआ बीदर में, और ये सुल्तान कुली जो है वो अपनी जान पे खेल के उनको बचाए। तो वो उससे खुश होकर उन्होंने जो है सुल्तान कुली को जो है तेलंगाना का गवर्नर बना के भेजा, जो गोलकुंडा उनका हेडक्वार्टर्स था। तो 1496 में वो यहाँ पहली बार आए गोलकुंडे में। और 1518 में जब महमूद शाह बहमनी का इंतकाल हुआ तो उसके बाद जो है उनके सक्सेसर्स वीक थे महमूद शाह बहमनी के, तो वो अपना खुद मुख्तारी का ऐलान करके कुतुब शाही दौरे हुकूमत शुरू हुए।
قطب شاہی بادشاہوں کو قطب لقب کس نے دیا؟ اور ان کا ایکچولی نام سلطان قلی تھا. خطاب جو ہے قطب الملک جو ہے خطاب دیا گیا تھا بہمنیوں کی طرف سے, تو وہ قطب جو ہے وہ لقب ان کے ساتھ رہ گیا. ان کے پورے جو بعد میں جو جتنے بھی لوگ آئے 7-8 جو آئے وہ پوروں کے ساتھ وہ قطب شاہ اپنا جو ہے وہ لقب نام رکھنے لگے. مین نام جیسا رہتا سلطان قلی قطب شاہ, پھر اس کے بعد جمشید یار جمشید قلی قطب شاہ. سلطان قلی کے بعد ان کے فرزند جمشید قلی قطب شاہی سلطنت کے دوسرے بادشاہ بنے. جمشید قلی نے 1543 سے 1550 تک 7 سال حکومت کی. جمشید قلی پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ بننے کی عجلت میں اپنے والد سلطان قلی کا قتل کروایا تھا. تو سلطان قلی جو ہے 1543 میں تقریباً 99 ایئرس کی ایج میں جو ہے وہ ان کے بیٹے جو تھے جمشید قلی, وہ ان کو پتہ نہیں بادشاہ بننے کی کیا جلدی تھی یا کیا تھا, بتاتے کہ جو ہے وہ اپنے والد جب نماز پڑھ رہے تھے تو تلوار لے کے کسی کو بولے تو تلوار لے کے ان کی گردن الگ کر دیے تاکہ جو ہے ان کو بادشاہ بننے کا موقع ملا. اور جمشید قلی جو ہے 1543 سے 1550 تک 7 سال حکومت کیے, لیکن کیونکہ اپنے والد کو جو ہے وہ قتل کرے تھے تو لوگوں میں جو ہے بہت ان پاپولر تھے, تو ان کا جیسے تیسے جو ہے ان کی حکومت 7 سال چل گئی. کچھ زیادہ اس میں ایونٹ فل رینج جو بولتے وہ نہیں تھا. جمشید قلی کے انتقال کے بعد ان کے 7 سالہ لڑکے سبحان قلی کو بادشاہ بنایا گیا. اس دور کی روایت کے مطابق جمشید قلی کا جانشین سبحان قلی کو بنایا گیا. سبحان قلی اپنے سرپرستوں کی نگرانی میں صرف 7 مہینے حکمران رہے. اس کے بعد جو ہے 1550 میں جمشید کے بیٹے سبحان قلی جو 7 سال کے تھے وہ حکومت کے لیے, کیونکہ جو سلسلہ جیسا تھا یا جو اس زمانے کا جو طور طریقے تھے کہ جانشین جو ہے جو ہوتا وہ آیا, اور ان کی والدہ اور ایک دوسرے جو ہے پرائم منسٹر ریجنٹ بن کے ان کے نام پہ حکومت کیے, لیکن وہ زیادہ چل نہیں پائی. قطب شاہی دور کے چوتھے حکمران ابراہیم قطب شاہ نے 1550 سے 1580 تک 30 سال حکومت کی. ابراہیم قطب شاہ کے دور میں گولکنڈہ سلطنت کی توسیع کا کام شروع ہوا. قطب شاہی سلطنت کو پھیلانے کی ابراہیم قطب شاہ نے کوشش کی. موسیٰ ندی پر پرانے پل کی تعمیر ابراہیم قطب شاہ کے دور میں ہوئی. حسین ساگر کے تعمیری کام ابراہیم قطب شاہ نے پائے تکمیل کو پہنچائے. ابراہیم پٹنم کا تالاب بھی ابراہیم قطب شاہ نے تعمیر کروایا تھا. ابراہیم قطب شاہ جو وجے نگر میں تھے 7 سال تک وجے نگر میں تھے, اور بھاگیرتھی بائی نام کی جو ہے وجے نگر کی شہزادی سے شادی بھی کیے تھے, اور تیلگو وغیرہ سیکھے تھے. جو 1543 سے 1550 تک وہ ان کو یہاں پر بلایا گیا اور ان کو حکومت ان کو سونپی گئی 1550 میں. ان کی جو دور حکومت تھی ابراہیم کی وہ تھی 1550 سے 1580 تک 30 سال, جس میں جو ہے آپ کے پرانا پل بنا, قلعے کی کافی توسیع ہوئی, کافی چیزیں کرے. بہت کم لوگ جانتے کہ جو ہے فٹ فار ورک پروگرام جو تھا, قحط جو پڑا, تو ایک 3000 فیملیز وہاں رہتے تھے اس زمانے میں. مطلب حیدرآباد نہیں بنا تھا ابھی, تو جو بھی گاؤں وغیرہ رہا ہوا گاؤں کھیڑا جو لوگ وہاں پر اپنے زراعت وغیرہ کرتے تھے, ان کی مدد کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بولے کہ بھئی آپ یہ تالاب کی کھدوائی کریے, اور آپ کو جو ہے صبح شام تک کام کرنے کے بعد آپ کو پیسے نہیں ملیں گے, آپ کو اناج ملے گا, چاول دال جو بھی ہے کھانے کے لیے وہ چیزیں ان کو مہیا کراتے تھے. تو ریکارڈ میں اب دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کا فرسٹ فوڈ فار ورک پروگرام ہو سکتا, کیونکہ اس زمانے میں کانسیپٹ ایسا نہیں تھا کہ جو ہے وہ کرنے کا. تو اس کے بعد پھر ابراہیم پٹنم کا تالاب بھی وہی بنائے. اور قطب شاہی دور کے 5ویں حکمران سلطان محمد قلی کا دور قطب شاہی سلطنت کا اہم ترین دور تھا. حیدرآباد شہر کی بنیاد سلطان محمد قلی قطب شاہ نے سن 1589 میں رکھی. سلطان محمد قلی قطب شاہ ابراہیم قطب شاہ کے بیٹے تھے.
ابراہیم قطب شاہ نے قلعہ گولکنڈہ کے باہر موسیٰ ندی کے اس پار جو نیا شہر بسانے کا خواب دیکھا تھا اسے ان کے بیٹے محمد قلی نے پورا کیا۔ محمد قلی قطب شاہ نے حیدرآباد بسایا۔ محمد قلی قطب شاہ نے حیدرآباد کی پہلی عمارت چار مینار تعمیر کروائی۔ چار مینار کی تعمیر دین اسلام کے 1000 سال کی تکمیل کی خوشی میں ہوئی۔ چار مینار کو دراصل ایک مسجد اور مدرسہ کہا جاتا ہے۔ سلطان محمد قطب شاہ نے 1580 سے 1612 تک 32 سال حکومت کی۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کے دور میں کئی تاریخی عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ محمد قلی قطب شاہ نے اس شہر کے آباد ہونے کے لیے دعا کی تھی، میرا شہر لوگاں سے معمور کر۔ 14 سال کی عمر میں محمد قلی جو ابراہیم قطب شاہ کے تیسرے بیٹے تھے، بڑے سب سے بڑے نہیں، تیسرے بیٹے تھے، وہ دور حکومت بانی حیدرآباد تو بعد میں بنے، پہلے تو 1580 میں 14 سال کی عمر میں وہ حکومت کرنے کے لیے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے 1591 میں جو ہے حیدرآباد جو ہے شہر کا مطلب شروعات نہیں 1589 میں بنیاد رکھی گئی۔ 2 سال میں چار مینار، سب سے پہلی عمارت حیدرآباد کی چار مینار ہے، اور وہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ گولکنڈہ قلعے میں جو آبادی تھی اس زمانے میں 1570s میں 80s میں تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 80,000 لوگ تھے گولکنڈہ قلعے کے اطراف، وہ جو ایریا میں، تو پانی کی قلت تھی اور ڈرینیج کا بھی کافی پرابلم تھا، ڈسپوزل کا، تو بیماریاں کالرا وغیرہ ہیضہ جو ہے ہمیشہ ہوتا تھا، تو ایک نئے شہر کی ضرورت محسوس ہوئی، اور جو ہے وہ پھر میر مومن اسرا آبادی جو پیشوا بھی تھے محمد قلی کے، اور محمد قلی جیسا ہم لوگ جانتے کہ ان کے جو ہے دور حکومت کافی بڑا رہا، ان کا جو ہے تقریباً آپ دیکھیے 1580 سے جو ہے 1612 تک تھا، تقریباً 32 سال، تو جو ہے وہ اس میں آپ کے دارالشفا، بادشاہ عاشور خانہ، چار مینار، چار کمان، یہ سب بنے، اور کافی پیلیسز وغیرہ جو ہے ان کے زمانے میں چار مینار کے اطراف بنے، جس میں سے ایک جو اہم جس کا ذکر آتا کئی کتابوں میں بھی ہے، 7 منزلہ عمارت ایک چار مینار کے قریب تھی، جس کا نام خدا داد محل تھا، اور اس کی پہلی منزل کا نام الہی محل اللہ کے نام سے، پھر دوسرا جو فلور تھا اس کا محمدی محل اللہ کے حبیب اللہ کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تھا سیکنڈ، اور تھرڈ جو ہے حیدر محل حضرت علی کا جو لقب تھا حضرت علی کے نام سے، اور بعد میں پھر امام جعفر صادق اور ان کے جو ویسا جو ہے وہ نام حسن حسین وغیرہ کے نام سے تھے، اور وہ شاید 1611 میں شاید کوئی ایسا حادثہ ہوا جس میں جل کے وہ بلڈنگ پوری ختم ہو گئی۔ ان کے دور حکومت میں کافی چینجز بھی آئے۔ محمد قلی قطب شاہ کے بعد ان کے بھتیجے محمد قطب شاہ کو قطب شاہی سلطنت کا 6واں بادشاہ بنایا گیا۔ محمد قلی نے اپنی بیٹی حیات بخشی بیگم کی شادی اپنے بھتیجے محمد قطب شاہ سے کی۔ محمد قلی قطب شاہ کو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ محمد قطب شاہ نے مکہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، مگر مکہ مسجد کے تعمیری کام تقریباً 76 سال بعد اورنگزیب کے دور میں پائے تکمیل کو پہنچے۔ سلطان محمد قطب شاہ نے 1612 سے 1626 تک 14 سال حکومت کی۔ محمد قلی کا جو ہے فروری 1612 میں انتقال کے بعد ان کے بھتیجے اور داماد جو ہے وہ محمد قطب شاہ، سلطان محمد نام ان کا، سلطان محمد جو ہے وہ بادشاہ بنے، اور محمد قلی کی کوئی مرد اولاد نہیں تھی، ان کی لڑکی ایک ہی لڑکی ہوئی تھی، حیات بخشی بیگم۔ حیات بخشی بیگم کے کو جو ہے مطلب ان کے داماد جو تھے سلطان محمد، وہ بادشاہ بنے، اور وہ جو ہے 1612 سے جو ہے 1626 14 سال حکومت کیے۔ ان کے دور حکومت میں بھی کوئی نوٹیبل ایسا کوئی واقعات نہیں ہوئے، تو بہت ایک سمجھے حکومت آ کے چلی گئی۔ محمد قطب شاہ کے بعد عبداللہ قطب شاہ قطب شاہی سلطنت کے 7ویں حکمران بنے۔ عبداللہ قطب شاہ نے 1626 سے 1772 تک 46 سال حکومت کی۔ قطب شاہی دور میں سب سے زیادہ عبداللہ قطب شاہ کا دور حکومت رہا۔
اس کے بعد ان کے بیٹے بھی پھر جو ہے کچھ 14 سال کی عمر میں عبداللہ قطب شاہ بادشاہ بنے، اور ان کا کافی بڑا دور حکومت رہا 46 ایئرس کا، 1626 سے 1672 تک. یس، سب سے زیادہ رول ہے. لیکن ان کے بھی عبداللہ قطب شاہ کے دور کے بھی بتانے کے لیے ایسا مطلب نہیں ہے، حکومت تو کی ہے نہیں، ویسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے ایک یہ آپ کے سرو نگر کی طرف جو ہے ایک نیا قلعہ بسانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک تو پانی کی قلت اور دوسرے جو ہے فنڈز کی وجہ سے وہ جو ہے تھوڑا سا بن کے رہ گیا. اور مغلوں کے اٹیکس کافی حد تک شروع ہو گئے تھے، شاہجہاں کے زمانے میں بھی شروع ہو گئے تھے 1630s میں، اور بعد میں جو ہے پھر مغلوں سے معاہدہ ہوا اور ہر سال ان کو جو ہے ٹریبیوٹ دینا پڑتا تھا مغلوں کو، جب جا کے جو ہے یہ وہ لوگ چپ بیٹھے، نہیں تو جو ہے ہمیشہ اٹیک ہی کرتے رہتے تھے. تو ان کی بھی جو ہے تقریباً 1626 سے جو 1672 کی جو ان کی دور حکومت ہے 46 ایئرس کی، اس میں مغلوں کا اٹیک کافی جو ہے زور و شور سے ہوتا تھا. قطب شاہی دور کے آخری بادشاہ کا ذکر کرنے سے پہلے ہم ایک اہم بات آپ کو یاد دلاتے ہیں. قطب شاہی سلطنت میں ایک عظیم خاتون گزری ہے جس کا نام حیات بخشی بیگم ہے. حیات بخشی بیگم محمد قلی قطب شاہ کی بیٹی، محمد قطب شاہ کی بیوی اور عبداللہ قطب شاہ کی ماں تھی، جسے ماں صاحبہ کہا جاتا ہے. حیات نگر اور حیات نگر میں حیات بخشی بیگم کی مسجد انہی کے نام سے ہے، اور گنبدان قطب شاہی کے کمپلیکس میں حیات بخشی بیگم کا یہ مقبرہ ہے. ابوالحسن تانشاہ قطب شاہی سلطنت کے آخری بادشاہ تھے. ابوالحسن تانشاہ نے 1672 سے 1687 کے درمیان 15 سال حکومت کی، اور اس درمیان میں اورنگزیب نے دکن پر حملہ کر کے قطب شاہی دور حکومت کا خاتمہ کر دیا. اورنگزیب نے قطب شاہی سلطنت کے آخری بادشاہ ابوالحسن تانشاہ کو گرفتار کیا اور انہیں خلد آباد لے گئے. خلد آباد میں ہی ابوالحسن تانشاہ کا انتقال ہوا اور خلد آباد میں ہی ابوالحسن تانشاہ کی تدفین ہوئی. اور آخری قطب شاہ ابوالحسن تانشاہ جو 1687 میں اورنگزیب سے ہار کے جو ہے یہاں سے جانا پڑا، ان کا بھی قطب شاہ ٹائٹل تھا. تو یہ لوگ جو ہے کمپلیٹلی 1518 سے 1687 تک یہ لوگ یہاں پر حکومت کیے. ابوالحسن تانشاہ جو ہے لوگ بولتے کہ عبداللہ قطب شاہ کے بعد وہ بنے، جی ہاں، ان کے داماد بھی تھے، ابوالحسن تانشاہ داماد بھی تھے. عبداللہ قطب شاہ کے بعد ان کو جو ہے وہ حکومت ملی 12 سال کے 1672 سے 1687 15 سال حکومت کیے. اور جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں بھی اورنگزیب کافی ان کو جو ہے تنگ کیے، اور پھر فائنلی 1687 میں تو مغل کمانڈرز مطلب قطب شاہی فوج کے جو کمانڈرز تھے جو ہے انسینٹیوز دے کے جو ہے اورنگزیب اپنی طرف کر کے پھر گولکنڈہ اور حیدرآباد پھر فتح کر لیے 1687 میں. وہاں پر جا کے جو ہے قطب شاہی دور حکومت ختم ہوئی. قطب شاہی بادشاہ ایران سے آئے تو انہوں نے ایران سے وہاں کا کلچر اور ٹیکنالوجی بھی ہندوستان ساتھ لائے تھے. قطب شاہی حکمرانی سے ہندوستان، خاص طور پر حیدرآباد دکن پر ایران کی تہذیب کا گہرا اثر پڑا. ایک چیز اور بھی جو ہے سمجھنا ضروری ہے کہ مذہب جو ہے وہ عربستان سے آیا، لیکن کلچر، پہناوا، بولی، صوفیزم اور آرکیٹیکچر وغیرہ وہ ایران سے سب سے زیادہ جو ملک ہندوستان کے اوپر ایک اپنی چھاپ چھوڑا ہے وہ ایران ہے. بہت خاص چیز جو ہے قطب شاہی عمارتوں کی خاص جو بناوٹ ہے چونا اور گچی کے ساتھ ساتھ، اس میں اینٹ کا کہیں استعمال نہیں ہوتا. پتھر کو جو ہے ایسا تراشا جاتا ہے ٹکڑے اس کے کہ اینٹ کے جیسے وہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے مضبوطی آنے کی آج کی تاریخ میں بھی. اب دیکھیں ان کا دور حکومت ختم ہو کے 350 سال سے زیادہ ہو گیا، ابھی بھی جو ہے وہ اچھی مضبوط حالت میں اس لیے ہے کہ وہ اینٹ کی جگہ پتھر کا استعمال کرتے تھے. وہ ڈیوریبلٹی چونے کے تو ویسے بھی زیادہ، سیمنٹ سے بہت زیادہ نہیں، چونے کی جو ہے ڈیوریبلٹی سیمنٹ سے بہت زیادہ ہے صحیح اگر اس کو رکھے تو اس کی وجہ سے جو ہے 400 سال 450 سال پرانے بھی جو ہے چیزیں ابھی تک اس کی گچی وغیرہ کچھ افیکٹ نہیں ہوا. اب دیکھیے 1578 کا
पुराना पुल ब्रिज है 1908 की तुगयानी में दूसरे पूरे चार घाट का, मुसलम जंग का और आपके अफजलगंज का जो ब्रिज था वो पूरे उड़ गए। ये इनको इसको जो है कुछ धक्का भी नहीं लगा। और वजह इसलिए भी थी, उसमें कोई ज्यादा प्लास्टर वगैरह नहीं था, पत्थरों को जो है वो ऐसे जोड़ा गया है जॉइंट्स उसके कि आपको कोई गए तो वहां पर कोई गच्ची का काम नहीं दिखता, पूरा पत्थर ही दिखता पूरा पुराना पुल पे। अब ये अलग बात है कि वो आज की तारीख में उसको इतना बुरे हाल में डाल के रख दिया गया है। दूसरा कोई मुल्क रहता तो शायद वो उसको जो है साफ सफाई करके हैदराबाद का ब्रिज जो 1578 में बना, आज से तकरीबन 450 साल से ज्यादा। कुतुब शाही बादशाहों की तारीख़ का आपने इस प्रोग्राम में तफसील से मुशाहिदा किया। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।